सात बेवकूफ़ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं। सारा दिन चरखा काटा करती। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि इसको शहर ले जाकर बेच देंगी। मगर पर्दा नशीन औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थी। एक दिन रात को चादर ओढ़कर सूत की गठरियों को सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सरों पर गठरी रखी चली आ रही हैं, वह समझी चोर है। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहाँ से आ रही हो? ये औरतें डर गई, कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं कि तुम्हारे सर पर किस चीज़ की गठरियाँ हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ़ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? ज़रूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये सातों हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वह उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का बल्ब लगा था, जहाँ पर सो रहा था। वह सातों कोठरी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रही और फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसी गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, बेटी सुनो। तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाई शुरू की कि मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर पर ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना। नौकरी का कोई भरोसा नहीं, बॉस बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती। मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बदलू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतज़ार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मैंने शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बदलू के ज़रिए खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बदलू से पूछा, क्या तुम खाना दे आओगी? उसने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चमेली का तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो बहन, बहुत प्यारी लग रही हो। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसके गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा उड़ा दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा कि मेरे साथ मजाक न करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज़ आवाज़ में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? उसने कहा, तुम बदलू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, तुमने जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वे कैसे? उसने कहा, मैंने अपना सारा जेवर पहनाकर अपना दुपट्टा ओढ़ कर भेजा ताकि जब तुम्हारी कचहरी में पहुँचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये किस्सा सुना तो सर पीट दिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बदलू का पता पूछा। जो भी सुनता हंस देता। आखिर वह कचहरी तक पहुँच गए, लेकिन बदलू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? दूसरी ने कहा, मेरे मियाँ काफ़ी पैसे वाले थे। वह तिजारत करते थे। वह महीने भर घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से
اس نے میری ماں کو بلوا دیا۔ اس نے سارے سال کا سودا شیلف گھر میں رکھوا دیا اور کچھ اوپر پیسے بھی دیے۔ اس کے علاوہ 20 روپے عید الفطر کے، 20 روپے محرم کے اور 20 روپے بقرہ عید کے دے گئے۔ جب وہ چلے گئے میں نے ماں سے کہا، اماں میاں جن کے پیسے دے گئے کیوں نہ انہیں آج ہی دے دو۔ اماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا۔ میں گلی میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا، آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، وہی اسے دینے ہیں۔ اس نے کہا، ہاں میں ہی شبراتی ہوں، وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے۔ میں گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی عیدو ہوں۔ اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم رمضان ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی رمضان ہوں۔ 20 روپے اسے بھی دے دیے۔ اسی طرح بقرہ عید کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹے خوش تھے کہ آج سب کا قرض اتر گیا میرے گھر میں۔ اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا، اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو لے لیا کرے، جس کو جو چاہیے ہوتا لے لیتا۔ محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اس طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آ جاؤ۔ شوہر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور پوچھا، کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا، جس چیز کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورتوں کو ادھار دے دیے کیونکہ ان کو ضرورت تھی اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی، میں نے ان میں بانٹ دی۔ بس سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ سن کر تیسری بے وقوف عورت بولی، میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو ہریرا بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا، تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سارا بناؤ۔ یہ بات سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے خانسا کو کہہ کر ان سے شہر سے سوجی، شکر اور سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈالا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں چکھا تو پھر کیا تھا، شکر کم تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے کنگن بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا لیکن وہ بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسا کو دیا اور کہا، اسے بیچ کر اور سامان لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار ہریرا گاڑھا ہو گیا، لیکن اب کیا کروں؟ اس نے کہا، گھر گروی رکھ کر اور سامان منگوا لیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم کر دو۔ اس کے خانسا نے جلدی سے گھر گروی رکھوا کر سامان لا دیا۔ اب کی بار سامان ڈالا اور کھلایا، پھر چکھا تو اب ہریرا میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا، آج میں کھانا نہیں بنا سکی، مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا، ایسا کیوں؟ میں نے کہا، آج میں نے آپ کے لیے اتنا ہریرا بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر ہریرا باہر نکالا۔ میں نے جب زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا، یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا، میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کے ہریرا بنایا ہے، اب ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر اتنا سامان خریدا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگا، کیا بیچ کر؟ زیور بیچ کر؟ میں نے کہا، ہاں، اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو گروی رکھا کر سامان لے لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر چوتھی اور بولی، بہن میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گراہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے۔ زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن تک کنگھی نہ کرتی تھی، نہ ہی کپڑے بدلتی
بولتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے، نہ تم خود صاف رہتی ہو نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف گھر کی لانڈی رہتی ہے، گھر کو صاف کروا دیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر سوچتی رہ گئی تھی۔ ایک دن کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر گئے میرے شوہر تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکالی اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لانڈی نے منع بھی کیا تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا، پھر صاف رنگ نکلوا کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوائے۔ پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے، سے پہلے یہی پوچھا، کیا کوئی عطر کی بوتل ٹوٹ گئی؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ اس نے گھر کی کسی بھی چیز پر غور نہیں کیا اور سیدھا کمرے میں آ گئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی، شوہر مجھے دیکھ کر پہلے ہنسنے لگے، پھر کہنے لگا، گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا، ارے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا، 2 دن میں تم نے سارے گھر کی سفیدی کروا دی، ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو، باہر گراہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا، سامان۔ میں نے کہا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، چوری ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا، نہیں، چوری کیوں ہوگی، میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زعفران اور کوئلہ بھی اس میں ملوا دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ آپ تو ہمیں شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر پہلے تو شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر 5ویں عورت بولی، میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو جانا پڑا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، میں نے ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ بتا دے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا۔ میں نے لانڈی سے کہا، مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ، تو اس نے کہا، میں کیسے لے جاؤں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، کیوں نہ گھر میں دریا بنا لیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارے پیسے اور زیور بک گیا، لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی شخص نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی تھا جس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لانڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے الگ کر لیے تھے۔ ہم ان گھڑوں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئے اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لانڈی۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لانڈی سے کہا، اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ لانڈی نے کہا، ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور ہم صحیح سے کھانا بھی کھا لیں گے، صبح پھر ہم سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا، پاگل، اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا؟ لانڈی کہنے لگی، ارے آپ رات کی فکر نہ کریں، دیکھیے ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آ گئے، چلیے اب ہمیں جلدی سے نکالیں۔ شوہر نے کہا، پاگل عورتوں، تم لوگوں نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے، سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، وہی لینے آیا۔ اس نے ہمیں غصے سے ہمیں باہر نکالا، لانڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے نکالنے کی؟ اب 6ٹھی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کا 1 مہینہ گزر گیا، رمضان شریف شروع ہو گیا، ساس اور ننند اپنے گھر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی، میرا شوہر اپنے آفس تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ رمضان بھی آ گئے تھے۔ ایک دن شوہر کہنے لگا، میں نے بہت سے لوگوں کی یہاں افطاری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے کے دن سب کو بلا لوں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر آخری روزے والے دن باورچی نے سب کھانا بنا دیا، تم بس نکلوا کر بھیج دینا۔ میں نے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے تیاری شروع کر دی، مختلف قسم کے کھانے بنوائے، بہت سی قسموں کے شربت تیار کیے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ آج مہمان
آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا۔ کیا پھر ایک بار بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے ہیں؟ اور روزہ افطار ہوا، سب نے مختلف شربت جی بھر کر پیا، پھر کھیر کھائی گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا ہو۔ آخر کار نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا ہر طرح کے شربت پینے اور افطاری کرنے کے بعد اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گروا دیے اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس ڈر سے کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ورنہ آپ کی بدنامی ہوگی۔ میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کان کٹوا دی، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ 7ویں عورت نے کہا بہنوں، میں اپنے 3 بھائیوں میں سب سے بڑی تھی لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ میری ماں بہت پریشان رہتی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا لیکن مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے خانسا کو دوست بنایا اور ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح 1 سال گزارا اور سارا زیور بیچ دیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے اماں کی ساری دفنہ رسم میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے کہا قرض لے لیں۔ اس نے کہا میں قرض کہاں سے دوں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کرنا ہے کرو۔ میں نے 2000 روپے کا قرض لے لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے پھر سے کچھ بھی نہ لی، حیران تھے، لیکن میں نے انہیں کہا میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے، فکر نہ کرو۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیے میں نے کیا اٹھایا۔ شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوں گی؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کوئی بھاری چیز اٹھانا، اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں۔ میری یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گٹھری پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی کو کہا ان 7 عورتوں کو چھوڑ دو، ان کا سوت بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔